नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया को दारुल आज़माइश बनाया है। हर इंसान हर हाल में हालते आज़माइश के अंदर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को देकर आज़मा रहा है, किसी से लेकर आज़मा रहा है। इसी तरह किसी को सेहत दे के आज़मा रहा है और किसी को बीमारी देकर आज़मा रहा है। किसी को अल्लाह रिज़्क़ की कुशादगी देकर आज़मा रहा है और किसी को अल्लाह रिज़्क़ की तंगी देकर आज़मा रहा है। इसी तरह किसी को अल्लाह औलाद देकर आज़मा रहा है और किसी से अल्लाह औलाद की नेमत वापस लेकर या औलाद की नेमत से महरूम रख कर आज़मा रहा है। अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज़माइश का निज़ाम बनाया है, बलाओं का, वबाओं का, तकलीफ़ों का निज़ाम है कि परखा जा सके कि कौन मुखलस है और कौन मुखलस नहीं है, यानी हमारे ईमान को मापा जा सके, तोला जा सके। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन आमाल का निज़ाम भी अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से हमें अता किया है कि जब कोई परेशानी आ जाए, कोई तकलीफ़ आ जाए, कोई आज़माइश आ जाए तो उसमें से निकलना कैसे है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, यानी तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, कोई तकलीफ़ आ जाए, कोई रंज आ जाए तो ईमान वालों तुमने क्या करना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालों सब्र और नमाज के ज़रिए अल्लाह से मदद तलब करते रहो। इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और कहीं रब फरमाता है इन्नल्लाहा युहिब्बुस साबिरीन, कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। पहला काम क्या है कि हमने सब्र करना है। दूसरा काम क्या है कि सलातो तौबा, सलातुल हाजत का एहतमाम करना है। किसी तरह की भी कोई परेशानी आ जाए तो पहले तो ये दो आमाल करने हैं जिनका हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में दिया है। इन दो आमाल के ज़रिए अल्लाह से मदद तलब करनी है कि या अल्लाह जिन हालात के अंदर मैं पकड़ा हूँ या जकड़ा हूँ तो मेरे लिए आसानी वाला मामला फरमा दे। जब सब्र और नमाज के ज़रिए दुआ करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह का वादा है कि मदद आ कर रहेगी। जिन हालात के अंदर हम हैं उन हालात से अल्लाह निकाल कर दिखाएगा। बेशक नाकामी के हालात हैं, अल्लाह कादिर है नाकामी में से कामयाबी को निकाल कर दिखाएगा। इस तरह हालात ज़िल्लत वाले हैं तो अल्लाह ज़िल्लत में से इज़्ज़त निकाल कर दिखाएगा। शर्त ये है कि जो तरीक़ा अल्लाह ने बताया हम उस तरीक़े पर रहें। ये नहीं कि हम मलंगों के पास दरगाहों पे चले जाएं, उल्टा सीधा तवीज़ धागा जो है वो शुरू कर दें, या फिर घर बैठे ही वावेला शुरू करें, अल्लाह की शिकायतें लगाना शुरू कर दें। जितना वावेला करोगे, जितनी भाग दौड़ गलत रस्तों पे करोगे, उतनी आजमाइश या उतनी अल्लाह की पकड़ लंबी होती जाएगी, यानी उसका दुरानिया बढ़ता जाएगा। घर बैठे जितना सब्र शुक्र करेंगे और अल्लाह से मदद भी मांगेंगे आमाल के ज़रिए, यानी नमाज के ज़रिए, सब्र के ज़रिए, दुआ के ज़रिए, सदक़े के ज़रिए अल्लाह से मदद भी मांगते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो राहें सुलझाएगा, अल्लाह हदायत अता फरमाएगा। जहाँ हमारी बिगड़ी बननी है या हमें शिफा मिलनी है या हमारी झोली में खैर डलनी है, अल्लाह उन रस्तों को आसान कर देगा, अल्लाह उन रस्तों पर हमें चलाएगा तो यूँ हम आसानी से आजमाइश में से निकल जाएंगे। जब बेसब्री का मुज़ाहरा किया जाता है या उन रस्तों पे चलने की कोशिश की जाती है या चला जाता है जो रस्ते अल्लाह को पसंद नहीं है, तो फिर क्या होता है कि वो आजमाइश या वो पकड़ फिर लंबी होती जाती है, यानी उसका दौरानिया लंबा होता जाता है, अल्लाह की मदद नुसरत नहीं आती। जबकि रब ने क्या वादा किया है, फ़इन्ना मअल उसरि युसरन इन्ना मअल उसरि युसरा, कि बेशक तंगी के साथ आसानी है, बेशक तंगी के साथ आसानी है। जब भी तंगी आएगी, जब भी कोई बुरा वक्त आएगा, बीमारी आएगी, तकलीफ आएगी, माली तंगदस्ती आएगी, कोई भी मसला आपको दरपेश होता है तो अल्लाह ने क्या वादा किया है कि अगर तंगी आ गई है तो अब आसानी आकर रहेगी। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ही बात को दो बार दोहराया है।
ایک ہی بات کو دو بار دہرایا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں، مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت غضب کے اوپر غالب ہے، اللہ رب العزت کی عطا اس کی پکڑ کے اوپر غالب ہے۔ تو اللہ رب العزت اگر ایک تنگی دے گا پھر دو آسانیاں بھی دے گا، اگر ایک دکھ دے گا تو دو خوشیاں بھی دے گا، دو سکھ بھی دے گا۔ شرط کیا ہے کہ جو دکھ اللہ نے دیا ہے اس کے اندر صبر کر لیں۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر تو آپ ہیں بیمار، یعنی بیماری کے ذریعے اللہ رب العزت آپ کو آزما رہا ہے، تو آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ نماز کی پابندی کریں، جو نماز پنجگانہ فرض ہے اس کی پابندی کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں اور صبر کریں، ساتھ جو عمل اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا ہے وہ عمل کریں، بجائے کہ ملنگوں کے پاس جا کے غلط تویز دھاگا کریں یا رسالے کتاب یا یوٹیوب سے لے کر غلط وظائف کریں اور آپ کی بیماری بڑھتی جائے، مرض بڑھتا جائے، جوں آپ علاج کرتے جائیں آپ کی زندگی الجھتی جائے۔ تو وہ طریقہ ہم نے اختیار کرنا ہے اسباب کے درجے میں بھی، تدبیر کے درجے میں بھی، جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو تلقین فرمایا ہے۔ بیمار خود ہیں یا گھر میں کوئی عزیز بیمار ہے یا کوئی چھوٹا معصوم بچہ جو ہے وہ بیمار ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک گلاس پانی کا لیں، اس پہ 40 بار آیت کریمہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہر بچے کو یہ آیت مبارکہ آتی ہے، جس نے قرآن نہیں پڑھا ہوا ان کو بھی یہ آیت مبارکہ آتی ہے کیونکہ اتنی معروف یہ آیت مبارکہ ہے۔ 40 بار آیت کریمہ پڑھ کے اول و آخر ایک بار درود ابراہیم پڑھ لیں، اس کو پانی پہ دم کر کے، وہ پانی اگر تو آپ خود مریض ہیں تو وہ پانی آپ پی لیں، اس طرح اگر کوئی دوسرا مریض ہے تو وہ پانی دم کر کے اس کو دے دے، اگر وہ خود نہیں پڑھ سکتا تو۔ اگر وہ خود پڑھ سکتا ہے تو وہ خود پڑھے، اس کی الگ فضیلت ہے، اس کا میں ذکر ابھی کرتا ہوں۔ اگر تو آپ خود پڑھ رہے ہیں تو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اپنا اوپر سے نیچے سارا اتارا کریں، جتنی بھی نیگیٹو انرجی ہے، شیطانی اثرات ہیں، وہ بھی آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ جادو ٹونا یا کالی نظر کی وجہ سے آپ بیمار ہوئے ہیں تبھی اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ اور جب آپ پانی پہ دم کر کے، یعنی 40 بار آیت کریمہ پانی پہ دم کر کے یہ پئیں گے، جب وہ پانی پورے جسم کے اندر جو ہے وہ جائے گا، پوری باڈی کے اندر سرکولیٹ کرے گا، تو خلیے کے اندر سیل، ہر سیل کے اندر جو بیماری ہے یا جناتی اثرات ہیں یا جو ٹاکسنز ہیں وہ نکل جائیں گے، تو انشاءاللہ العزیز آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ اسی طرح کوئی آپ کا عزیز ہے، وہ اس حال کے اندر ہے کہ وہ پڑھ نہیں سکتا، تو آپ اس کو پڑھ کر دے سکتے ہیں۔ اس طرح کوئی معصوم بچہ ہے تو وہ پڑھ نہیں سکتا، تو ماں باپ یا کوئی بھی بڑا یا کوئی بھی ان کا پیارا ان کو پڑھ کر دے سکتا ہے۔ یہ تو ہو گیا عمل کا طریقہ۔ اب حدیث پاک کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے، جس نے حالت بیماری کے اندر، حالت مرض کے اندر 40 بار آیت کریمہ پڑھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر اللہ رب العزت نے اس کے نصیب میں شفا لکھی ہے، اللہ رب العزت نے اس کے نصیب میں شفا لکھی ہے، تو اس آیت کریمہ کی برکت سے اللہ اس کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا۔ اور اگر اللہ رب العزت نے اس کے نصیب میں اسی بیماری کے اندر موت لکھی ہے تو اللہ رب العزت اس کو موت تو دے گا کیونکہ وہ تقدیر کے اندر لکھی ہے، لیکن ساتھ اس کو شہیدوں کی صف میں شامل کرے گا۔ یعنی جو حالت مرض میں آیت کریمہ 40 بار پڑھ لے گا، اگر وہ مر گیا، شفا نہیں ملی، مر گیا، اس کی تقدیر میں موت لکھی تھی، مر گیا، تو اللہ مقام شہادت عطا فرمائے گا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ رب العزت نے اس کے نصیب میں، اس کی تقدیر میں شفا لکھی تھی، صحت لکھی تھی، تو اللہ صحت بھی عطا فرمائے گا، اور جب وہ بیماری سے نکلے گا اللہ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دے گا جیسے اس کی ماں نے آج جنم دیا ہے، یعنی اللہ سارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ یعنی اللہ رب العزت دو نفع دے رہا ہے، اگر مر گئے تو مقام شہادت ہے، اگر بچ گئے تو صحت بھی مل جائے گی، اور ساتھ یہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اگر تو ہیں آپ بیمار یا حالت بیماری میں آپ کی آزمائش ہو رہی ہے یا گھر میں کوئی عزیز بیمار ہے، تو پھر یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔
پھر یہ عمل کرنا ہے۔ اگر کوئی اور تکلیف ہے، جس طرح بیٹیوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، بچے نافرمان ہیں، یا ان کا کوئی روزگار نہیں ہے، یا جادو کے مسائل ہیں، جادو کا علاج کرتے ہیں یا کرواتے ہیں پھر جادو ہو جاتا ہے، یا کوئی اور تکلیف ہے، قرض کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، مالی تنگ دستی ہے، اس طرح کے مسائل نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، یا کوئی جائیداد بیچنی ہے، خریدنی ہے، وہ بک نہیں رہی، آپ باہر جانا چاہتے ہیں، باہر کے اسباب پیدا نہیں ہو رہے، اس طرح آپ کے اوپر قرض ہے، یا کسی سے آپ نے قرض لینا ہے، اب وہ جس سے لینا ہے وہ دیتا نہیں ہے، اور جس کا دینا ہے وہ آپ کو چھوڑتا نہیں، یعنی کوئی پریشانی بیماری کے علاوہ ہے، تو اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الگ عمل تلقین فرمایا۔ اس میں آپ کیا کریں گے؟ 2 سجدے آپ نے صرف کرنے ہیں۔ کتنے؟ 2 سجدے۔ ہر سجدے میں آپ نے 40 بار آیت کریمہ پڑھنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ آپ باوضو ہو کے، کیونکہ سجدہ وضو کے بغیر نہیں ہوتا، آپ باوضو ہو کے کھڑے ہو جائیں گے، یوں ہاتھ نہیں باندھنے، نہ تکبیر تحریمہ کہنی، کچھ بھی نہیں کہنا۔ جس طرح ہم رکوع میں جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ اب امام کہتا ہے اللہ اکبر، ہم بھی اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جاتے ہیں، وہاں سے عمل شروع ہوگا۔ اس سے پہلے جو کچھ ہوتا ہے وہ نہیں کرنا۔ آپ سیدھے کھڑے ہوں گے، ہاتھ بھی ایسے اوپر یا نہیں کرنے، ہاتھ آپ کیسے ہی ہوں گے، سیدھے آپ سجدے میں چلے جائیں گے، اللہ اکبر۔ تو سجدے میں جا کے پہلے تسبیح سجدہ پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی 3 بار پڑھیں، 5 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں، جیسے آپ پڑھتے ہیں، جیسے آپ کی عادت ہے تسبیح سجدہ پڑھنے کی وہ آپ پڑھیں۔ اس کے بعد 40 بار آپ آیت کریمہ پڑھیں گے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے بعد سجدے سے سر اٹھائیں گے، پھر اگلے سجدے میں چلے جائیں گے تھوڑا سا وقفہ دے کے۔ تو یوں 2 سجدے آپ کریں گے، دونوں سجدوں میں آپ پہلے تسبیح سجدہ پڑھیں گے، اور دونوں سجدوں میں 40 بار آپ آیت کریمہ پڑھیں گے۔ جب آپ دوسرے سجدے سے اٹھ گئے، بس اللہ اکبر کہہ کے آپ نے بیٹھ جانا، کوئی سلام نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ انتہائی سادہ عمل ہے، میں نے آپ کو ڈیمو بھی دے دی، کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ نہ کھڑے ہونا ہے، نہ بیٹھنا ہے، نہ اٹھنا ہے، نہ سلام ہے، نہ تکبیر تحریمہ ہے، اور نہ ہی کوئی رکوع ہے، صرف 2 سجدے۔ اسی طرح میں نے جیسے بتایا کہ آپ نے وضو کیا، وضو کر کے آپ کھڑے ہو گئے، اگر آپ بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، ویسے ہی آپ کا وضو ہے، تو بیٹھے بیٹھے آپ سجدے میں چلے جائیں، اللہ اکبر، تسبیح سجدہ پڑھیں، 40 بار آیت کریمہ پڑھیں، اس کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں، یعنی بیٹھ جائیں، بیٹھنے کے بعد آپ دوسرا سجدہ جو ہے وہ آپ کریں، اور تسبیح سجدہ پڑھیں، اور 40 بار آیت کریمہ پڑھیں، اللہ اکبر، سجدے سے آپ اٹھ جائیں گے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عمل بتایا ہے یہ عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ ایک تسبیح استغفار کی کریں، بعض روایت میں آیا ہے 70 بار، بعض میں ہے 100 بار، تو آپ احتیاط کے زمرے میں آپ 100 بار استغفار کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، یا ربنا اغفر لی ربنا اغفر لی، بسم اللہ العظیم استغفر اللہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یعنی ان میں سے کوئی صیغہ آپ کو آتا ہے یا جتنی آپ کو فرصت ہے، آپ 100 بار استغفار کریں، 100 بار کملی والے پہ درود پڑھیں، یا 70 بار استغفار کریں اور 70 بار ہی کملی والے پہ درود پڑھیں۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگیں، جو مانگو گے اللہ عطا فرما دے گا۔ تو 2 طرح کی آزمائشیں ہوتی ہیں نا، ایک جان کے اوپر ہوتی ہے اور ایک مال کے اوپر ہوتی ہے۔ تو جو جان کے اوپر آزمائش آئی اس میں کیا کرنا ہے وہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا، اللہ کے نبی کا فرمان آپ تک پہنچا دیا۔ اگر جان کے اوپر آزمائش آ گئی ہے، آپ بیمار ہو گئے ہیں، آپ کا کوئی عزیز بیمار ہو گیا ہے، تو آپ آیت کریمہ 40 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں بھی، اور اگر کوئی ہے تو اسے پلائیں بھی۔ اسی طرح 40 بار جو آیت کریمہ پڑھا ہوا ہے اپنے پر پھونکیں بھی، تاکہ باہر بھی آپ کا صاف ہو جائے، جب پانی پئیں گے تو آپ کا اندر بھی صاف ہو جائے گا۔ اگلا سوال آپ کے ذہن میں یہ آنا چاہیے، اگر آپ توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، کہ یہ عمل کتنی بار کرنا ہے؟ یہ عمل بار بار کرنا ہے، یہ عمل دن میں 100 بار کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ جب تک ہم اس آزمائش سے نکل نہیں جاتے، چاہے وہ ہماری جان پر آئی ہے، چاہے وہ ہمارے مال پر آئی ہے، اس کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ دن میں یہ عمل 5 بار کریں، ہر نماز کے بعد کریں، دن میں یہ عمل 2 بار کریں، صبح شام کریں، 3 بار کریں، اس کا انحصار ہے آپ کے سنجیدہ ہونے پہ، ٹھیک ہے، کہ آپ کتنے سنجیدہ ہیں، مسئلہ اپنا حل کرنا چاہتے ہیں، کتنے مخلص ہیں۔
کہ مسئلہ اپنا حل کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کتنی تکلیف میں آپ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، یا تکلیف کا درجہ کیا ہے، شدت کیا ہے۔ اگر شدت زیادہ ہے دن میں 3-4 دفعہ کریں، شدت کم ہے تو دن میں 2 دفعہ بھی کافی ہے۔ اسی طرح آپ کسی مصیبت کے اندر پھنسے ہیں، یعنی مال کے اوپر آزمائش آ گئی ہے، بچوں کا مسئلہ ہے، اپنی ذات کا مسئلہ ہے، جس طرح میں نے کہا کہ گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، جادو ہے، نوکری کا مسئلہ ہے، رشتوں کا مسئلہ ہے، تو بجائے کہ ٹیڑے میڑے وظائف شرائط کے بغیر کرو، زندگی الجھ جائے اور آپ بعد میں رجت کا شکار ہو، جو خود بھی مرو اور اپنے ساتھ والوں کو بھی مار دو، تو اس کے لیے عمل جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو عطا فرمایا ہے وہ کیا ہے کہ 2 سجدے کرنے، دن میں 20 بار کرو۔ ہر نماز کے بعد عادت بنا لو، جب نماز پڑھی معمول کی فرض، اس کے بعد 2 سجدے بس کر لیے، تو ہر سجدے کے اندر میں نے کیا کہا کہ پہلے تسبیح سجدہ پڑھیں گے 3 بار، 5 بار، 7 بار، اس کے بعد 40 بار آپ نے آیت کریمہ پڑھنا ہے۔ 2 سجدے کر کے اس کے بعد اللہ سے مانگو، جو آپ مانگنا چاہتے ہیں، اپنی پریشانیاں، تکلیفیں ہیں، ان کو اللہ کی بارگاہ میں جو پیش کرو، اللہ سونا جو اپنے محبوب علیہ السلام کے زلفوں کے صدقے آسانی والا معاملہ فرما دے گا۔ یہ تو مسنون اعمال ہیں یا اللہ کے نبی علیہ السلام کے عطا کردہ طریقے ہیں۔ مال پہ آزمائش آئے تو سجدے والا عمل کرنا ہے، اور اگر جان پہ آزمائش آئے تو پانی والا، دم کرنے والا عمل کرنا ہے۔ یہ دونوں میں نے بتا دیے، اور دونوں کے اندر جو تعداد ہے آیت کریمہ پڑھنے کی وہ کتنی ہے؟ 40۔ اب یہاں سے بات توجہ کے ساتھ سننی، کیونکہ جو ہماری محنت کا میدان ہے، شافیہ سوشل میڈیا جو 1.5 سال سے محنت کر رہا ہے، اگر آپ یہاں سے بات توجہ کے ساتھ نہیں سنیں گے یہ کہانی کسی اور طرف چل پڑے گی۔ عمل کا اصول یہ ہوتا ہے، یعنی عملیات کے جو بنیادی اصول و ضوابط ہیں، ان بنیادی اصول و ضوابط میں سے ایک اصول یہ ہے کہ عمل کی ایک خاص تعداد ہوتی ہے۔ جس طرح میڈیکل کے اندر ادویات کی ایک پوٹینسی ہوتی ہے، اسی طرح عملیات کے اندر، کیونکہ یہ روحانی علاج کی ادویات ہیں، اس کے اندر ایک تعداد ہوتی ہے۔ یہ جو آج جاہل پیروں نے کام بنا دیا ہے، کھلا پڑھو، دن رات پڑھو، اللہ والو، عملیات کے اندر کھلا پڑھنے کا کوئی تصور نہیں ہے، کھلا صرف اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے پیشوا اس درجے کے جاہل ہے، انہیں اللہ کے ذکر اور عملیات یعنی وظائف کا رتی برابر بھی علم نہیں ہے۔ کوئی بھی وظیفہ ہوگا اس کے ساتھ شرائط ہوں گی، اس کا ایک طریقہ کار ہوگا، اس کی ایک تعداد ہوگی، اس کی ایک ساعت ہوگی، اس کی اجازت ضروری ہے، اس کے دنوں کا تعین ہوگا، کتنے دن پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، ختم کب کرنا ہے، ختم کرنے کے بعد پھر کتنی تعداد تکرار کرنی، ساری زندگی پڑھنی، یہ پورا ایک طریقہ کار، ایک پروٹوکول ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر جو ہوتا ہے اس کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی شرائط نہیں ہے، دن رات کرو۔ تو انہوں نے اوراد و وظائف کو بنا دیا ذکر، اور ذکر بنا کے امت میں چورن بیچ دیا۔ اب امت یہ سمجھ کے راضی نہیں ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ یہ اللہ کا ذکر ہے، جبکہ وہ اللہ کا ذکر نہیں ہے، وہ ذکر کے درجے میں نہیں آتا، وہ آتا ہے اوراد و وظائف کے درجے میں۔ اللہ کا ذکر اور عمل ہے، اس طرح قرآن کی تلاوت اور عمل ہے۔ اور ہمیں چورن کیا بیچا گیا 12 صدیوں میں کہ قرآن پڑھو جی وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ اللہ کرو وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور اوراد و وظائف کرو وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو اس لیے عوام بات کو سمجھتی نہیں ہے، تو اس لیے میں نے یہ باتیں دوبارہ آج دہرائی ہیں کہ اگر آپ توجہ کے ساتھ نہیں سنیں گے تو آپ اس عمل کی حیت کو بدل دیں گے، شرائط کو توڑ دیں گے۔ جب آپ آیت کریمہ 40 بار پڑھیں گے اور اسی طریقے پہ پڑھیں گے جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے عمل ہمیں عطا کیا ہے، تب تو یہ عمل حضور علیہ السلام کا رہے گا، اور ان کی اجازت خاص ہر امتی کو ہے قیامت تک۔ پھر تو ہو گئی بات ختم۔ جب آپ آیت کریمہ پڑھیں گے 39 بار یا آیت کریمہ پڑھیں گے 41 بار، پھر یہ عمل حضور کا عمل نہیں رہ جائے گا، یہ عمل نفلی عمل بن جائے گا۔ پھر اس کے نفع کے اور نقصان کے ذمہ دار آپ ہوں گے، یا جو آپ کو کروا رہا ہے وہ نفع اور نقصان کا ذمہ دار ہوگا۔ جو سنت طریقہ ہے یا جو احادیث مبارکہ ہیں وہ میں نے پہلے بیان کر دی ہیں۔ اب اگر آپ میں سے کوئی یہ چاہے کہ بیماری کی شدت بہت زیادہ ہے، یا میں آیت کریمہ زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں مریض کے پاس بیٹھا ہوں، یا میری گھر میں فلاں تکلیف ہے، میں زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں، جادو کا مارا ہوں، تو جب آپ اس کی تعداد کو 40 سے بڑھاؤ گے تو یہ عمل میں نے کیا کہا کہ یہ پھر سنت کے مطابق نہیں رہ جائے گا یا حدیث کے مطابق نہیں رہ جائے گا، اس میں حضور کی اجازت اب شامل حال نہیں ہوگی، یہ عمل مستحب یا نفلی بن جائے گا۔ اب تمام عملیات کی شرائط لاگو ہوں گی۔ اب آپ آیت کریمہ کو
शराइत के बगैर पढ़ोगे तो नफ़ा कम नुकसान ज़्यादा होगा। पहली शर्त अब क्या लागू होगी कि जब आप एक तस्बीह करेंगे आयत करीमा की या इससे ऊपर जाएंगे तो आपको सबसे पहले अपना हसार करना पड़ेगा और बैठकर पढ़ना पड़ेगा। चलते फिरते आज के दौर में आप नहीं पढ़ सकते। तो ये बुनियादी दो शर्तें फौरन लागू होंगी। इसलिए मैंने अर्ज़ किया है कि आप में से कोई सुन रहा है तो उसके यहाँ तकलीफ ज़्यादा है, परेशानी ज़्यादा है, वो आयत करीमा ज़्यादा तादाद में पढ़ना चाहता है, तो उन्हें मैं अर्ज़ करूँगा कि हमारा जो अर्श चैनल है शाफिया सोशल मीडिया का, उस पर हसार नबवी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। छोटा सा हसार है, 1 मिनट 1.5 मिनट का। पहले आपने वो वीडियो सुन के, बयान सुन के अपना हसार करना है। उसके बाद आप आयत करीमा पढ़ सकते हैं। फिर आप चाहे 100 बार पढ़ें, 200 बार पढ़ें, 313 बार पढ़ें, जितना आप पचा सकते हैं। हसार करेंगे, बैठकर पढ़ेंगे। फिर तीसरी शर्त क्या है, आज के दौर में जितना आयत करीमा पढ़ोगे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जितना आयत करीमा पढ़ोगे उससे 3 गुना ज्यादा दुरूद पाक पढ़ोगे तो आपको नफा होगा। वरना आपकी अपनी तबीयत के अंदर गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाएगा, घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। तो क्या करना है, अगर आपने आयत करीमा 40 से ज़्यादा पढ़ना है हालात की नज़ाकत को देखते हुए, अपनी परेशानी को देखते हुए, तो पहला क्या है, हसार नबवी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम सुन के पहले हसार करेंगे। दूसरी शर्त क्या लगेगी, बैठकर करेंगे, एक जगह चलते फिरते नहीं करना। और तीसरी शर्त क्या होगी कि जितनी तादाद आप पढ़ेंगे उससे 3 गुना ज्यादा उसी मौके पे बैठे बैठे दुरूद पढ़कर आप उठेंगे तो क्या होगा, जो जलाली असरात हैं वो मोतदल हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे आप 100 बार आयत करीमा पढ़ते हैं तो आपको 300 बार दुरूद पाक पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप छोटा पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तो ये मैंने पूरा आयत करीमा पढ़ने का तरीका भी बता दिया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक तफसीली बयान जो है वो आयत करीमा के ऊपर आएगा, वो तलाश चैनल पे पब्लिक होगा। उसके अंदर मैं बताऊंगा कि आयत करीमा कैसे पढ़ा जाता है, पानी में पाँव डाल के पढ़ना हो तो कहाँ जाके पढ़ना है, उसका क्या तरीकाकार होता है, चलते फिरते पढ़ें तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसानात होते हैं, या आज के दौर में अमूमी तौर पे आयत करीमा लोग कितना जो है वो पचा सकते हैं। तो सारी बातें आएंगी उसके अंदर। और आयत करीमे की अगर शराइत पूरी ना की जाएँ, यानी इसके अंदर नफ़ी असबात ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर क्या क्या पेचीदगियाँ पैदा होती हैं। तो आज मैंने मुख्तसर बता दिया है। क्यों जो लोग आप सुन रहे हैं, ये मुमकिन है कि आप में से कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो और वो ये चाह रहा हो कि मैं 40 बार से ज़्यादा पढ़ूं, तो मैंने मुख्तसर आपको ये बता दिया कि 40 बार से ऊपर जाएंगे तो कम से कम 3 शर्तें जो बहुत ज़रूरी हैं वो फ़ौरन लागू होंगी। एक तो बैठकर पढ़ना है, एक हसार करना है, और तीसरी ये कि जितना फिर आयत करीमा पढ़ोगे, जो तादाद आप मुकर्रर करेंगे अपने फुर्सत के मुताबिक या अपनी ज़रूरत के मुताबिक, उस तादाद का 3 गुना आप दुरूद पाक भी पढ़ेंगे। फिर पढ़ के अपने ऊपर भी दम करें, पानी पे भी दम करें। अगर खुद बीमार हैं तो खुद पानी पिएं, अगर किसी को पिलाना है तो किसी को भी आप पिला सकते हैं। तो ये मुस्तहब अमल हो गया। तो जो 2 मसनून अमल हैं जो हदीस पाक के अंदर आए हैं, 40-40 बार पढ़ना, यानी पढ़ कर दम करना, पानी पे दम करके पीना, वो अमल भी मैंने बता दिया। अगर जान के ऊपर मुसीबत आ गई, आजमाइश आ गई है, इसी तरह अगर माल के ऊपर आजमाइश आ गई है, तकलीफ आ गई है, तो 2 सजदों वाला अमल भी मैंने आपको बता दिया। तो यूं ये 3 अमाल आज मैंने आपको हदिया कर दी। आप तमाम हजरात को इजाजत है, दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं, जो भी तकलीफ के अंदर है, माल के ऊपर आजमाइश है या आमाल के ऊपर आजमाइश है, जान के ऊपर आजमाइश है, किसी भी तरह की आजमाइश है, उस आजमाइश से निकलना चाहते हैं तो आयत करीमा का अमल करें। आपको दोनों तरह से इजाजत है। मसनून तरीके के अंदर है कि करना चाहते हैं तो उसकी हजूर ने इजाजत दी है, तो आपको भी इजाजत है, मुझे भी इजाजत है। अगर नफली तरीके से यानी ज्यादा तादाद में पढ़ना चाहते हैं तो उसकी मैंने आपको इजाजत दे दी है, और 3 शर्तें भी आपको बता दी हैं। दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं परेशान हाल हैं, अल्लाह उनकी परेशानियां दूर अता फरमाए। आप में से जो लोग बैठे हैं जो परेशान हैं, अल्लाह आपकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। जो दुखी हैं अल्लाह दुख दूर अता फरमाए। जो सुखी हैं अल्लाह उनके सुखों में बरकतें अता फरमाए। वो तमाम हजरात जिन्होंने दुआओं के लिए हमें कहा है, के टुकड़े की निस्बत अल्लाह के साथ होगे, उस टुकड़े पे खड़े होके दुआ करोगे तो दुआएं कबूल होंगी। जब इस 5 फुट के बंदे की निस्बत अल्लाह के साथ होगे, इसकी जियारत करके जो दुआ करोगे अल्लाह दुआओं को कबूल करेगा। बात निस्बत की है, ना अल्लाह यहां रहता है और ना अल्लाह मस्जिद में रहता है। बात निस्बत की, बात निस्बत की है। जब काबतुल्लाह को दरमियान में से निकालोगे तुम्हारा हज उम्रा हो जाएगा। तो जब अल्लाह वालों को दरमियान में से निकालोगे
تو جو تمہارے اندر انرجی جنریٹ ہو رہی ہے جو لوکل لیول پہ ہے وہ گلوبل لیول پر مرج ہو کر ایک نہیں ہو سکتی. جس طرح میں نے مثال دی کہ اگر آپ اپنے گھر میں بجلی بنا رہے ہیں جب تک گرین میٹر نہیں لگے گا درمیان میں بابڑا نہیں آئے گا تم نیشنل گریڈ اسٹیشن میں بجلی بیچ نہیں سکتے نہ ہی وہاں ٹرانسفر کر سکتے ہو. اسی طرح جب تک کوئی اللہ والا انرجی پورٹل اور میرے درمیان میں نہیں آئے گا میں یونیورسل انرجی پورٹل کے ساتھ اٹیچ یا کنیکٹ نہیں ہو سکتا. اللہ نے قرآن و حدیث سے بھی سمجھا دیا ہے اور عقلی طور پہ سائنسی طور پہ بھی سمجھا دیا ہے کہ اولیاء اللہ سے معافی جان نہیں چھوڑنی جب تک یہ درمیان میں نہیں ہوں گے ہم کنیکٹ نہیں ہو سکتے. اب سوال یہ ہے کہ جو یونیورسل انرجی پورٹل ہے یا ڈیوائن انرجی پورٹل ہے اس میں انرجی کتنی ہے میں اس کی ایک جھلک دیتا ہوں. آپ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے اپنے عرش کو تخلیق کیا اور حاملین عرش کو یعنی وہ فرشتے جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں ان فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے عرش کو تھام دو میرے عرش کو اٹھاؤ. اب اللہ کا حکم ہے فرشتوں کو فرشتے آگے بڑھے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے جب انہوں نے اللہ کا عرش اٹھانا چاہا تو عرش اٹھا نہیں سکے. اگر میرے سمجھانے میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو توجہ رکھیے گا ابھی کمی نکل جائے گی. اب حکم کی تعمیل ہونے جا رہی ہے. حکم کیا ہے کہ میرے عرش کو تھام لو میرے عرش کو اٹھاؤ. فرشتے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں مگر سکت نہیں ہے طاقت نہیں ہے اتنی انرجی نہیں ہے کہ اللہ کے عرش کو تھام لیں اللہ کے عرش کو اٹھا لیں. عاجز ہو گئے سجدہ ریز ہو گئے. رب نے حکم دیا کہ تم ذکر کرو سبحان اللہ. اگر تم طاقت چاہتے ہو اور میرے حکم کی تعمیل کرنا چاہتے ہو میرے عرش کو تھامنا چاہتے ہو اٹھانا چاہتے ہو تو میری پاکی کو بیان کرو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فرشتوں نے ذکر شروع کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے تجلی فرمائی فرشتوں کو اللہ نے اتنی طاقت دی کہ وہ عرش اٹھانے کے قابل ہو گئے عرش اٹھانے کے قابل ہو گئے. اب اوپر بھی اللہ ہو رہی ہے اور نیچے بھی رب ہو رہی ہے. اوپر بھی اللہ کی پاکی بیان ہو رہی ہے فرش پہ بھی اللہ کی پاکی بیان ہو رہی ہے. یعنی پوری کائنات میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. یعنی اللہ کی پاکی بیان کی جا رہی ہے. حاملین عرش جو ذکر کر رہے ہیں تمام ملائکہ فرش پہ ہیں یا عرش پہ ہیں جہاں کہیں بھی ہیں صرف ایک ہی ذکر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نظام چلتا رہا وقت گزرتا رہا. سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا وقت آ گیا. جب اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کے پترے میں اس قالب کے اندر روح ڈال دیا تو سیدنا آدم علیہ السلام کو چھینک آئی. کیا آئی؟ چھینک آئی. جب چھینک آئی تو اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کے دل میں القاء کیا. کیا کیا؟ القاء کہتے ہیں کہ کوئی بات زبردستی دل میں ڈالنا. اس کو انگلش میں کہتے ہیں ٹو انڈیوس یعنی کوئی خیال آپ کے دل میں کوئی طاقت ڈالتی ہے اس کو کہتے ہیں القاء کرنا. تو اللہ نے اپنے تصرف اپنی طاقت اپنی قدرت کاملہ سے سیدنا آدم علیہ السلام کے قلب میں القاء کیا. کہو الحمدللہ کہو الحمدللہ. آگے نہیں بڑھوں گا ایک اور حدیث سناتا ہوں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ الحمدللہ کیا ہے. یہ جو ڈیوائن انرجی پورٹل ہے اس میں بڑا انرجی کہاں سے آ رہی ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بار کہا الحمدللہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. بات نہیں آپ سمجھیں. آپ نے جو خوشی کا اظہار کیا ہے سلاموں کے پر شافی کا نقطہ آپ نہیں سمجھیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بار کہا الحمدللہ آگے کیا ہے اس کے سارے گناہ معاف.
تو گناہ کیا ہے؟ نیگیٹو انرجی، جس نے ایک بار صدقے دل سے کہا الحمدللہ، ہر طرح کی نیگیٹو انرجی ختم ہو جائے گی۔ زبان کی بات نہیں ہو رہی، من کی بات ہو رہی ہے، دل کی بات ہو رہی ہے، تن کی بات نہیں ہو رہی۔ تن کی بات کرنی ہے تو محمد عابد صاحب سے جامعہ اشرفیہ لاہور میں جا کے سنیے گا، وہ مولویوں سے آپ نے سنی، علماء سے سنی۔ ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ دل کی، من کی بات کر رہے ہیں۔ جس نے صدقے دل سے ایک بار کہا الحمدللہ، تیرے اندر سے نکلا اتنی انرجی جنریٹ ہوگی کہ ہر طرح کی نیگیٹو انرجی ختم ہو جائے۔ کیوں؟ کملی والے نے بشارت دی ہے، جس نے ایک بار الحمدللہ کہا اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 2 بار کہا الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اتنا اجر و ثواب دے گا کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اللہ سارا بھر دے گا۔ اتنی انرجی جنریٹ ہوگی تیرے 2 بار الحمدللہ کہنے پر کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے وہ بھر دے گا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 3 بار کہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، رب عرشوں سے آواز دے گا مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ یہ 3 بار محض الحمدللہ کہنے کا معجزہ ہے، کمالات ہے، کرشمات۔ تو اب یہ ذکر کس کو آج دیا گیا ہے؟ سیدنا آدم علیہ السلام۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے، اب کیونکہ رب نے القاء کر دیا کہ کہو الحمدللہ، تو سیدنا آدم علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے بولا الحمدللہ۔ جب فرشتوں نے ان کلمات کو سنا تو رب کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ ہم حقدار زیادہ ہیں، تو نے ہمیں پہلے پیدا کیا ہے، وہ بعد میں آئے ہیں، ہمیں بھی اذن ہو، ہمیں بھی اجازت ہو کہ ہم بھی الحمدللہ کا ذکر کریں۔ رب نے کہا جاؤ اجازت، جاؤ اجازت ہے۔ اب کچھ فرشتوں کی جماعتیں سبحان اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، کچھ فرشتوں کی جماعتیں الحمدللہ کا ذکر کر رہی ہیں، اور کچھ فرشتوں کی جماعتیں ان دونوں کو جوڑ کر پڑھ رہی ہیں، الحمدللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ الحمدللہ۔ اللہ سونا ہے پھر میں چلا جاتا ہوں، سارے سامنے بیٹھ کے اللہ تمہاری بات ہوئی کرو، تو شرم کرو، کوئی حیا کرو، تم قیامت تک پھرتے رہو نا، یہ تمہیں علم نہیں ملنا۔ تو اگر آپ کو زیادہ تنگی ہو رہی تو میں چلا جاتا ہوں، کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو، اتنا کرایہ لگا دیا، میں 15 منٹ سے برداشت کر رہا ہوں، پھر بے شرمی آپ کی ختم ہو جائے گی۔ اب کچھ فرشتے جو ہیں وہ سبحان اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کچھ فرشتے جو ہیں وہ الحمدللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور کچھ فرشتے جو ہیں وہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کو جوڑ کر یہ ذکر کر رہے ہیں۔ نظام چلتا رہا، ایام گزرتے رہے، وقت گزرتا رہا، زمانہ آ گیا سیدنا نوح علیہ السلام کا۔ آپ صاحب کون سا زمانہ آ گیا؟ سیدنا نوح علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ آپ حضرات کو معلوم ہے، آپ نے علماء سے کئی بار سنا ہوگا کہ سب سے پہلے بت پرستی سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم نے شروع کی، یعنی بت پرستی کے جو موجود ہیں وہ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ ہیں۔ جب بت پرستی عام ہوئی تو اللہ رب العزت نے سیدنا نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ نفی اسباب کو بڑھا دو، لا الہ الا اللہ کے ذکر کو بڑھا دو، خود بھی لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو، اور جو چند لوگ تیرے پیروکار بنے ہیں، صحابہ بنے ہیں،
ان کو بھی کہو کہ نفی اسباب کریں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ۔ اس کو کہتے ہیں نفی اسباب۔ کس کو حکم ہوئے ہیں؟ سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کے جو پیروکار، اس کو جتنے بھی تھے، 5 تھے، 10 تھے، 15 تھے، اس سے زیادہ نہیں تھے، کہ آپ بھی نفی اسباب کرو اور آپ کے جو متقین ہیں وہ بھی نفی اسباب کریں۔ تو جب فرشتوں نے توحید کا یہ درس سنا یا توحید کو بیان کرنے کا یہ طریقہ سنا تو رب کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ جس طرح تو نے ہمیں سبحان اللہ کا ذکر عطا کیا ہے، جس طرح تو نے ہمیں الحمدللہ کا ذکر عطا کیا ہے، اسی طرح تو ہمیں لا الہ الا اللہ کرنے کا بھی عزت عطا فرما دے۔ رب نے کہا جاؤ اجازت، جب جاؤ اجازت ہے۔ اب کیا ہے کہ کچھ جماعتیں سبحان اللہ، کچھ جماعتیں الحمدللہ، کچھ جماعتیں جو ہیں وہ لا الہ الا اللہ، اور کچھ جماعتیں جو ہیں وہ ان تینوں اذکار کو جوڑ کر کر رہی، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ۔ یہ انرجی کہاں جا رہی ہے؟ ڈیوائن پورٹل میں، یونیورسل پورٹل میں اکٹھی ہو رہی۔ نظام چلتا رہا، زمانہ آ گیا اللہ کے خلیل کا۔ دور نبوت کس کا حق ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا۔ جب رب نے حکم دیا کہ اپنے شہزادے کی قربانی کو ذبح کرو، چھری چلائی، اللہ نے فدیہ کے طور پہ مینڈا بیچ دیا۔ چھری کس کے گلے پہ چلی تھی؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ۔ حقیقت میں کس کے گلے پہ چلی یا کس کا گلا کٹا؟ میڈے کا۔ جب گلا میڈے کا کاٹا جا رہا تھا اپنے شہزادے کا، جب یہ معجزہ دیکھا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رب کی کبریائی کو، رب کی عظمت کو بیان کیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کیا سے کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کیا ذبح کیا تھا؟ کس کا گلا کاٹنے جا رہا تھا؟ یہ کیا سے کیا ہو گیا؟ جب فرشتوں نے اللہ اکبر کا ذکر سنا تو رب سے اذن چاہا، رب نے کہا جاؤ اجازت۔ تو یوں اب کچھ فرشتے سبحان اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کچھ الحمدللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کچھ لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور کچھ اللہ اکبر کا ذکر کر رہے ہیں، اور کچھ ایسے فرشتے ہیں جنہوں کو اللہ نے خاص کر دیا، مخصوص کر دیا کہ تم نے ذکر کرنا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بات سمجھ آ گئی؟ زندہ باد، زندہ باد۔ بات سمجھ آ گئی اب آپ کو کہ یہ 4 اذکار کیسے بنے ہیں، یا یہ جو تسبیح ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح کیسے بنی ہے، یا جو ڈیوائن انرجی پورٹل ہے اس میں جو انرجی ہائی فریکوینسی کی جا رہی ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے۔ اب میں ایک کام آپ کے ذمہ لگا رہا ہوں، آپ نے کل جمعہ ہے، اپنی اپنی مسجد کے عالم دین سے سوال کرنا ہے، یہ جو جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، چرند پرند ہیں، یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ تو جو رکھیے گا کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ہر عالم دین آپ کو یہ کہے گا کہ ہر چرند پرند، ہر اللہ کی مخلوق، ہر ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ پھر آپ نے سوال کرنا ذکر کرتے کون سا، پھر آپ نے سوال کرنا ہے کہ ذکر کرتے کون سے، اور اگر جواب مل گئے 21 توپوں کی سلامی، اور اگر جواب نہ ملے تو پھر مولا علی کے در پہ جانا پڑے گا، پھر مولا علی کے در پہ جانا پڑے گا۔ وہ آپ کو بتائیں گے کہ کون سی مخلوق کون سا ذکر کرتی، پتھر کون سا ذکر کرتی، ہوا کون سا ذکر کرتی، پانی کون سا ذکر کرتا ہے، جمادات، حیوانات، نباتات کون کون سا ذکر کرتے ہیں۔
اللہ وہ تمام اذکار کو جب آپ پڑھو گے یا مولا علی کی زبان سے سنو گے تو تمام اذکار کے اندر یہ چاروں اذکار ہی موجود ہیں کسی نہ کسی شکل میں. تو یہ یونیورسل اذکار ہیں. یہ کون سی اذکار ہیں؟ یونیورسل. جب تک یونیورسل اذکار نہیں ہوں گے یونیورسل انرجی پورٹل نہیں بن سکتا. لا خلافہ لا خلافہ لا خلافہ، نہ آگے دے نہ پیچھے دے، رنگ برنگے وظیفے بنا لیے. بھائی بات اللہ کی کرتے ہو، منشا اور رضا اللہ کی چلے. ہم ابھی بات کر رہے ہیں یونیورس کی، کائنات کی. تو وہ ہم کیا کہتے ہوتے ہیں کہ اگر ہاتھی والوں کے ساتھ یاری لگانی ہے تو دروازے بھی اونچے رکھنے پڑیں گے. تو بات یونیورس کی کرنی ہے تو آپ کو ذکر بھی وہ کرنا پڑے گا جس کی انرجی یونیورسل پورٹل میں موجود ہے، تاکہ تیری اور اس کی فریکوینسی ایک ہو جائے. جب تیری اور انرجی پورٹل کی فریکوینسی نہیں ملے گی تو چاہ کے بھی اس نظام کے ساتھ کنیکٹر نہیں ہو، چاہ کر بھی کنیکٹر نہیں ہو سکتا. اب کتنے اذکار ہو گئے؟ 4. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. زمانہ آ گیا میرے کملی والے پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دور نبوت شروع. سیدنا جبریل امین علیہ السلام تشریف لے کر آئے. یہ جو ساری روایت میں نے بیان کی ہے، رودات بیان کی ہے، لب لباب آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے. سیدنا جبریل علیہ السلام نے یہ ساری بات، یہ ساری تفصیل میرے کملی والے کے سامنے رکھی کہ سبحان اللہ کا ذکر کیسے شروع ہوا، الحمدللہ کا ذکر کیسے شروع ہوا، اللہ اکبر کا ذکر کیسے شروع ہوا، اور لا الہ الا اللہ کا ذکر کیسے شروع ہوا. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام توجہ کے ساتھ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی بات کو سماعت فرماتے رہے، سنتے رہے. کالی کملی کی بھربل مار کے سنتے رہے. سننے کے بعد آپ بڑے حیران ہوئے، آپ کو تعجب ہوا، آپ کو بہت تعجب ہوا. جب آپ حیران ہوئے تو آپ نے حیرانگی سے بولا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی شے نہیں، اور اللہ کی قوت کے بغیر شر سے بچا نہیں جا سکتا. علی العظیم، اللہ بہت اعلی، بڑی عظمت والا ہے، بڑی عظمت والا ہے. تو یہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی بار اس کائنات میں بولا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے جنہوں نے لا آف سرنڈر کی بنیاد رکھ دی. آج اس کائنات میں پہلی بار لا آف سرنڈر کی بنیاد رکھی گئی کہ اللہ کی توفیق کے بغیر تو سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا، الحمدللہ نہیں کہہ سکتا، لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکتا. سمجھ آ رہے؟ اس طرح اللہ اکبر نہیں کہہ سکتا، یا چاروں کو جوڑ کے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نہیں کہہ سکتا. ہم کیونکہ ذکر کی بات کر رہے ہیں، ہم اہل ذکر ہیں، وگرنہ اللہ والا کوئی بھی نیکی کا کام آپ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتے. تو جب آپ نے تسلیم کر لیا کہ میرے اوپر کوئی اور ہے، کسی اور کی عظمت کو، طاقت کو تسلیم کر لیا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ میں نہیں کوئی اور کر رہا ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو اس ہستی کے سامنے سرنڈر کر دیا، سرنڈر کر دیا، سپرد کر دیا. یہ ہے لا آف سرنڈر. لا آف سرنڈر میں ایک دو روایتیں اور بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو ڈیوائن انرجی پورٹل سمجھ آ جائے کہ اس کے اندر کتنا پوٹینشل ہے، اس کے اندر کتنی انرجی ہے، اور آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ جب میں اس نظام کے ساتھ جڑ جاؤں گا تو میری کیا شان ہوگی، کہ میری کیا شان ہو. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ اب میں بوڑھی ہو گئی. کیا ہو گئی؟ بوڑھی ہو گئی. مجھے کوئی آسان سا ذکر عطا فرما دے تاکہ میں بیٹھے بیٹھے کرتی رہوں.
اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تو کہے گی سبحان اللہ لا خلاف سبحان اللہ، اگر تو کہے گی سبحان اللہ کتنی بار یا رسول اللہ؟ 100 بار۔ یا رسول اللہ مجھے ملے گا کیا؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا جب تو 100 بار کہے گی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اگر تو 100 بار کہے گی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، 100 گھوڑے مال سے لدے ہوئے جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ اگر 100 بار کہو گے سبحان اللہ تو 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور اگر کہو گے 100 بار الحمدللہ تو 100 گھوڑے فلی لوڈڈ لدے ہوئے جہاد کے لیے تیار وقف کرنے کا اللہ ثواب یا اجر عطا فرمائے گا۔ اور اگر کہو گے 100 بار اللہ اکبر، تیسرا ذکر آ گیا نا، اگر 100 بار کہو گے اللہ اکبر تو 100 اونٹوں کی قربانی کرنے کا اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ 100 اونٹوں کی قربانی کرنے کا اجر اللہ عطا فرمائے گا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم 100 بار کہو گی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اللہ اجر و ثواب سے بھر دے گا، اللہ اجر و ثواب سے بھر دے گا۔ اب آپ اس کو الگ الگ بھی بول سکتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ آپ ان چاروں اذکار کو جوڑ بھی سکتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ صرف 2-3 احادیث مبارکہ کا لب لباب۔ عبداللہ بن عباس راوی ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ رحمت میں سیدنا اسرافیل علیہ السلام حاضر ہوئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ جو آپ کا امتی یوں بولے گا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہ اس کو ذکر کثیر کرنے والوں میں شامل فرما دے گا، اللہ اس کو ذکر کثیر کرنے والوں میں شامل فرما دے گا۔ ابھی میں نے خطبے میں آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یہ جو اللہ نے حکم دیا ہے اس حکم کی تعمیل ہو جائے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ ایک بار ایک بار ایک بار۔ تیسرا کلمہ کلمہ تمجید، تمجید عربی زبان کا لفظ ہے، تمجید کے معنی ہے کسی کی بزرگی کو بیان کرنا، تمجید کے معنی ہے کسی کی بزرگی کو بیان کرنا۔ کلمہ کے معنی کیا ہے؟ الفاظ، ایسے الفاظ جن میں کسی کی بزرگی کو عظمت کو بیان کیا جائے اسے تمجید کہتے ہیں۔ تو اس لیے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس میں کیا ہے؟ اللہ کی تمجید ہے، عظمت، توحید ہے، پاکی ہے، حمد و ثنا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اگلی جو بشارت دی سیدنا اسرافیل علیہ السلام نے، پہلی بشارت کیا ہے کہ ذکر کثیر کرنے والوں میں اس کا نام لکھا جائے گا جو کلمہ تمجید پڑھے گا۔ پھر دوسری بشارت دی جو دوسرے اذکار کرنے والے ہیں، نہیں سمجھ، کلمہ تمجید کے علاوہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ جو اذکار کرنے والے ذاکرین ہیں اللہ اس کا مقام ان کے مقام سے بڑھا دے گا۔ وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، وہ بھی اللہ ہی کا ذکر ہے۔ کوئی پڑھ ہے یا جبار یا قہار، کوئی سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات پڑھ ہے، کوئی کچھ پڑھ ہے کچھ پڑھ ہے، وہ بھی اللہ ہی کا ذکر ہے۔ مگر جو یہ ذکر کرے گا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کا مقام ان کے مقام سے
بڑھ جائے گا، بلند ہوگا۔ دوسری حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی زندگی میں پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کے گناہ یوں جھڑیں گے جیسے خزاں میں پتے درخت سے جھڑتے، اور اللہ کی خاص توجہ اس کے اوپر ہوگی، اور کل قیامت کے دن اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا، عذاب نہیں دے گا۔ تیسری حدیث پاک اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے زندگی میں، جس نے کتنی بار کہتے ہیں ایک بار، اب سیانے ہو گئے ہیں، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے محض زندگی میں ایک بار پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہ مر جائے گا اپنے وقت پہ، کل نفس ذائقۃ الموت، وہ مر جائے گا، کائنات فنا ہو جائے گی، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، بندہ پڑھنے والا قاری مر جائے گا، دنیا فنا ہو جائے گی، مگر کلمہ تمجید کی انرجی باقی رہے گی۔ یہی شافی کا پیغام ہے، کلمہ تمجید کی انرجی باقی رہے گی۔ اب لا آف میٹر ہمیں کیا بتاتا ہے؟ انرجی کین بی چینج فرام ون فارم ٹو این ادر فارم بٹ اٹ کانٹ بی ڈسٹرائڈ۔ ہم انرجی کو ایک شکل سے دوسری شکل میں تو بدل سکتے ہیں مگر تباہ نہیں کر سکتے۔ تو جس نے زندگی میں حالت ایمان میں ایک بار کلمہ تمجید پڑھا، تیسرا کلمہ پڑھا، وہ خود بھی مر جائے گا، یہ کائنات بھی فنا ہو جائے گی، مگر اس کلمے کی انرجی باقی رہے گی۔ تو اب جو ڈیوائن انرجی پورٹل ہے اس میں ان کلمات کی انرجی کی فریکوینسی سب سے اوپر، سب سے اوپر ہے۔ باقی جو اعمال ہیں یا اذکار ہیں یا اوراد و مذاہب ہیں ان کی انرجی دھیرے دھیرے کم ہوتی جاتی ہے، اور ان کی فریکوینسی بھی جو ہے وہ دھیرے دھیرے ڈاؤن ہوتی جاتی ہے، کم ہوتی جاتی ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ کوئی دقت تو نہیں ہو رہی، مشکل تو نہیں ہو رہی؟ اب تھوڑی سی باتیں دلچسپ بھی ہیں اور ٹیکنیکل بھی ہیں اور آپ کے شعبے کی بھی ہیں۔ اب اگر یہ جو خانقاہ کا نظام ہے، یہ دارالشفا ہے، یہ خود بخود چل رہا ہے یا اس کو کوئی چلانے والا ہے؟ لگ رہا ہے خود بخود ہی آٹومیٹک ہی لگ رہا ہے، آٹومیٹک ہی لگ رہا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چھوٹا سا نظام ہے، یعنی جتنا یہ ناخن ہے اس سے بھی چھوٹا سا نظام ہے۔ دین کے بڑے بڑے نظام میں الحمدللہ پاکستان میں جو کوشش کر رہے ہیں، کوئی بھی نظام ہو، کوئی بھی نظام ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، اس کو کوئی چلا رہا، وہ خود بخود نہیں چلا۔ یہ جو ہم بار بار بول رہے ہیں جب سے بیان شروع ہوا ہے، یونیورسل پوزیٹیو انرجی پورٹل یا ڈیوائن انرجی پورٹل، اس کو کون چلا رہا ہے؟ کوسچن از دس، سوال یہ ہے۔ ایک کو آپ کہتے ہیں جی خانقاہ کو اللہ چلا رہا ہے، بھائی اللہ ہی چلا رہا ہے، لیکن اسباب کے درجے میں کون چلا رہا ہے؟